बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राज स्पेशल के साथ मैं हूं सलमान अली। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में तवातुर से आने वाली उन ख़बरों के बारे में कि जो जिनसी दरिंदगी के वाक़यात से मुताल्लिक़ हैं। इनका आगाज़ कहीं मासूम ज़ैनब से शुरू होता है तो ये जाकर सिलसिला मोटरवे हादसे और उसके बाद आज कराची की एक कचरा कुंडी में पाई जाने वाली उस नौमौलूद बच्ची की लाश तक जाकर ये सिलसिला ठहरता है, ख़त्म नहीं होता, बल्कि मज़ीद आने वाले दिनों में जो सूरत हाल है, जो मंजरनामा है और जो बीमारी के जो वजूहात हैं उनको चूँकि ख़त्म नहीं किया जा रहा है, तो लिहाजा इस बात का कभी इम्कान है कि इस तरह के वाक़यात तवातुर से बढ़ें। और सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि उन तमाम माशरों के अंदर जहाँ इस तरह की चीज़ें जिसको हम बेहयाई से ताबीर दें या जिनसी जज्बात को उभारने वाली चीज़ों से ताबीर दें, वो उनका फ़रोग़ मौजूद रहेगा या वो मौजूद रहेंगी तो यकीनन जो है ऐसे मसाइल भी सामने आते रहेंगे। अब इसमें आप ख़वातीन को कसूरवार ठहराएं कि वो क्यों ऐसे कपड़े पहनती हैं, या वो पेट्रोल क्यों नहीं बर वक्त डलवा के निकलती, या आप जो है उसको किसी भी और रंग में रंगें, लेकिन इन वाक़यात का होना किसी भी माशरे के लिए काबिल कबूल नहीं है। इवन ये कि जो सेकुलर और लिबरल माशरे हैं, जो आज़ाद माशरे हैं, जो यूरोपीय माशरे हैं, वहाँ भी ज़िना जो है या ज़िना बिल जबर ही के अगर हम नाम दे दें वो एक सख्त जुर्म करार दिया जाता है। और चूँकि जिस तरह एक मारूफ़ और मुनकर दो एक लकीरें खींच दी गई हैं, तो मारूफ़ वही है, मारूफ़ जो हर जगह हर माशरे और हर मुल्क के अंदर उसको कबूलियत मिलती है, वो मारूफ़ होता है, नेकी होती है, जैसे सच्चाई है, ईमानदारी है, उसकी कदरें हैं। उसी तरह मुनकरात के अंदर ये जो ज़िना और ये जो ज़्यादती का जो मामला है ये एक बड़ा कबीह पहलू है। इसके मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मुस्तकिल जो मीडिया के ज़रिए यूँ कह लें अखबारात, जो पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन अखबार है डॉन, रोज़नामा डॉन, जो राय साजी का एक बड़ा अहम ज़रिया समझा जाता है, वहाँ मामला ये है कि मुस्तकिल जो है इस बात की तरफ इशारे दिए जा रहे हैं उसके एडिटोरियल और ओपिनियन के पेजेस से कि कॉन्सेंट होना चाहिए, कि ख़ातून की मर्ज़ी होनी चाहिए। एक जानिब ये बात की जा रही है, एक जानिब से ये आवाज़ उठाई जा रही है कि सेक्स एजुकेशन को जो है वो आम करना चाहिए ताकि लोग बैड और गुड टच का फ़र्क समझ सकें। अब सवाल ये है कि अगर किसी को अगवा कर लिया जाए और फिर उसको नशा आवर दवा पिलाकर या कोई ऐसी चीज़ देकर उसके साथ ज़्यादती की जाए, तो ऐसे में उस गुड टच और बैड टच का क्या मामला रहेगा। और दूसरी बात ये कि अगवा होने के बाद वो क्या ऐसी चीज़ कर पाएगा कि वो जो उसको दी गई उस जिनसी तालीम का जो है वो मुतबादिल होगी। इन सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जावेद शेख साहब, जो कि बुनियादी तौर पर तो इस एक माहिर समाजियात हैं, समाज पर गहरी नज़र रखते हैं, मगरिब को भी समझते हैं और मगरबी इस पूरी तर्ज को भी समझते हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, ये बताइएगा जो मंजरनामा इस वक्त पाकिस्तान भर में इस हवाले से बना हुआ है कि जो ज़्यादती के वाक़यात हो रहे हैं, उस पर जो हमारा मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है उसमें एक चीज़ ये सामने आ रही है कि भाई कॉन्सेंट कहीं सेक्स एजुकेशन की अहमियत पे ज़ोर दिया जा रहा है और कहीं कॉन्सेंट की बातें की जा रही हैं, तो ये सब किस जानिब इशारा कर रहे हैं और ये क्या वाक़यात का तसलसल की वजह आप क्या समझते हैं? दुनिया भर में जो कॉन्सेंट ऑन सेक्स है, यानी सेक्स विद कॉन्सेंसस इज अलाउड, ठीक है ना, क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त जो सरमायादाराना निज़ाम है इसकी अखलाकियात में अगर बाहिमी रजामंदी से दो अफराद कोई ताल्लुक़ इस्तवार करते हैं तो उनके यहाँ कोई कैद नहीं है। उनके यहाँ तो ये भी कैद नहीं है कि मर्द मर्द से ताल्लुक़ इस्तवार करे, औरत मर्द से ताल्लुक़ इस्तवार करे, या शादी के अंदर या शादी के बाहर इस्तवार करे, ठीक है ना। उनके यहाँ जो चीज़ कैद है, जो चीज़ पाबंदी लगाती है वो सिर्फ कि जी दो अफराद की बाहिमी रजामंदी हो। तो पाकिस्तान में भी ये दबाव चल रहा है बहुत अरसे से यूएन की तरफ से कि कॉन्सेंसस के साथ सेक्स को अलाउ किया जाए, इसकी इल्लीगलिटी को ख़त्म किया जाए। तो 2017 में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा, जो कि बिल्कुल यानी यहाँ के प्रेस ने उसको सरप्राइज मूव के तौर पे लिखा है कि इससे पहले भी ये दबाव आता रहा और पाकिस्तान हमेशा रिजेक्ट करता रहा, यानी नॉट पॉसिबल कहता रहा इस रिकमेंडेशन को, कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में हमारे मजहबी तनाजुर में हमारे माशरती तनाजुर में ये चीज़ मुमकिन नहीं है, इसको रिजेक्ट करता रहा है। पहली दफ़ा यकीनी तौर पे किसी बड़ी साजिश के तनाजुर में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा 2017 में इसे नोटेड किया है, यानी पहली दफ़ा इस सजेशन को नोट किया है। नोट करने का मतलब होता है हम गौर फिक्र करेंगे और मुमकिन है या नहीं है फिर आपको जवाब देंगे। इससे पहले हमेशा यानी अगर आप सफारती ज़बान में बात करें तो जो चीज़ नामुमकिन होती थी उसे वहीं की वहीं रिजेक्ट कर दिया जाता था, उम्मीदें नहीं बनाई जाती थी ताकि आग पे दबाव ना बढ़े। हमने 2017 में पहली दफ़ा इसको नोटेड किया है।
اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ تو ایک طرف تو نوٹڈ کرنا، دوسری طرف میڈیا کا مستقل، ہمارے یہاں مین اسٹریم میڈیا، یہ کوئی ہم اس کی بات نہیں کر رہے پاپرازی کی، ہم بات کر رہے ہیں مین اسٹریم میڈیا. میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جو انگلش جریدے ہیں ہمارے، جی ہاں، جی ہاں. روزنامے ہیں، وہ مستقل اس بات کو لکھ رہے ہیں اپنی اداریوں میں کہ اور اپنے آرٹیکلز میں کہ جی کانسنٹ ایجوکیشن شروع کرائی جائے، کانسنٹ ایجوکیشن شروع کرائی جائے. یعنی ہمارے ہاں تو اگر آپ دیکھیں دینی تناظر میں تو کیا ہے کہ ہمارے ہاں تو زنا بالرضا ہو یا زنا بالجبر ہو، جی. زنا تو زنا ہے، اس کی سزا تو مقرر کر دی گئی ہے. دو لوگ اگر باہمی رضامندی سے بھی زنا کرتے ہیں تو اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو سنگدار کر دیے جاتے ہیں. جی ہاں. لیکن اس میں ہٹ کے ایک نیا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. اب آپ سمجھ جائیے کہ یہ سارا کھیل اسی دن کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے، اور یہ آپ کو ہر ایک گھر تک پہنچے گی اگر اسے آج روکا نہیں گیا. اور جتنی NGOs کام کر رہی ہیں اور جتنے مغرب زدہ یہ جو جریدے ہیں اور روزنامے ہیں، یہ سب بھی اسی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. ان کی اپنی بھی یعنی اخلاقیات کا یہی عالم ہے کہ یہ اس دیوار کو گرا دینا چاہتے ہیں جو پاکستان میں ہے نا، کہ ہم نے اس کو ایک قانونی حیثیت دی ہوئی ہے، اس کو گرا دینا چاہتے ہیں کہ دو لوگ باہمی رضامندی سے جنسی تعلقات کو استوار کر سکیں. یہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. در حقیقت آپ کو برا لگے گا شاید، لیکن یہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ایسے واقعات ہوں تو ان کو ہوا دے کے زنا بالرضا کے راستے کو ہموار کیا جائے. یہ تلاش میں رہتے ہیں ان واقعات کی. جو زنا بالجبر کے واقعات ہوتے ہیں یہ ان کے لیے راستہ ہموار کرنے کا باعث بنتے ہیں. اور ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی آبادی کو دیکھیے اور یہ زنا بالجبر کے کیسز دیکھیے، اور آپ مغرب کے ممالک کو دیکھ لیجئے. ہمارے یہاں تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ پابندی ہے اخلاقی طور پہ، جنسی بیرا روی کی اجازت نہیں ہے اور زنا بالرضا کی بھی اجازت نہیں ہے، اور دوسری معاشرتی بھی قید و بند ہے. تو مشکل حالات سے گزرتا ہے ایک انسان، مرد ہو یا عورت. لہٰذا ہمارے ہاں تو زیادہ ریشو ہونا چاہیے. زنا قانون کی بھی کوئی ہمارے یہاں پاسداری نہیں ہے، تو زیادہ ریشو ہونا چاہیے بظاہر تو بنسبت مغربی ممالک کے یہاں زنا بالجبر کے واقعات ہو رہے ہوں. لیکن ہمارے ہاں تو کوئی عشر عشیر بھی نہیں ہے. اگر ملک دنیا کے 20 30 40 ممالک کو لے لیا جائے جہاں پہ ٹاپ یعنی جہاں زنا بالجبر کے ریشو میں ٹاپ آتے ہیں جو، جی ہاں جی. وہ تو سارے وہ ممالک ہیں جہاں یہ چیز فری اویلیبل ہے، مفت میں دستیاب ہے، اس کے باوجود وہ لوٹ کے کھانا چاہتے ہیں. جی ہاں. تو یہ واحد چیز جس نے ہمیں روکا ہوا ہے اور جس کو بہرحال اب ہم سب مل کے جس کی دیواروں کو ڈھا رہے ہیں، وہ ہے ہماری اخلاقیات اور ہماری مذہبی رواداری اور روایات، اور ایک جبر ہے جو معاشرے کا نہ دکھائی دینے والا ایک دباؤ کہہ لیجئے کہ وہ ہے جو ہمیں روکتا ہے ان چیزوں سے. وہ ہمارا دین ہے، دین متین ہے جو روکتا ہے. اس کو بھی ظاہر ہے دیواریں آپ ڈھا دیں گے، اور بہت سی چیزیں اور بہت سے واقعات ہیں کانسنٹ کے علاوہ. نہیں تو جو اس کے نتیجے میں جو سوسائٹی بن رہی ہے ہماری، جو منظرنامہ ہے اس وقت ان کیسز کی وجوہات کا، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں تو کنسنٹ کا کلچر نہیں ہے اور گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم تواتر سے واقعات دیکھ رہے ہیں. آج بھی کراچی کی ایک کچرا کنڈی سے ایک نومولود بچی جو ہے اس کی لاش برآمد ہوئی کہ کس ماں نے کس دل سے کس طرح سے اس کو جو ہے وہ اپنی وہ بچانے کے لیے، ناموس بچانے کے لیے کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا. اور یہ خود موٹر وے کیس والا معاملہ ہو اور اس سے قبل کے اور بے شمار واقعات ہوں بچوں کے ساتھ. یہ جو جنسی بڑھاوا جو ہے، جو ایسا محسوس ہو رہا ہے جنسی درندے آزاد پھر رہے، یہ کیا آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ جنسی درندے کہیں گے، ایک شخص بھوکا ہے تو ہمارے ہاں تو بھوک میں سور اور حرام کھانے تک کی اجازت ہوتی ہے نا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اس کی بھوک کو اتنا بڑھا رہے ہیں، اس کی بھوک کو مٹانے کا کوئی آپ سدباب کر نہیں رہا. پوری معاشرت اس میں تو سب ذمہ دار ہیں، حکومتیں ہی نہیں ہیں، حکومت وقت بھی ہیں اور معاشرہ بھی ہے کہ بھوک بڑھا رہے ہیں ہم بیچارے انسان کی. مظلوم ہے آج کے دور کا انسان، جس کے چاروں طرف کتنا نیک انسان بھی ہے، اس کے چاروں طرف جس انداز سے جن لباس میں خواتین جو ہے چاروں طرف ہوتی ہیں، ہم اس کی اشتہا کو بڑھا رہے ہیں. یعنی یہ جو میں شہروں کا عالم بتا رہا ہوں آپ کو، تعلیمی درسگاہوں کا، آفیسز کا، گلی محلوں کا، بازاروں کا، آپ اندازہ لگائیے کیسے کسی کو اپنا ایمان بچانا ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک طرف تو یہ کیفیت، دوسری طرف ایک غریب مزدور ہے بیچارہ، جس کو آپ نے یعنی جس کو ایک ظلم کی چکی میں پیسا ہوا، اس کو کچھ ریاست کی طرف سے تو کوئی سہولیات ملتی نہیں، اور ظلم کی چکی میں پستا ہے تو وہ 2 سال 3 سال سے گھر سے باہر رہتا ہے. اگر شادی شدہ بھی ہے تب بھی باہر رہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مینڈیٹری 4 ماہ بعد اس کو چھٹی ملتی تھی، 3 ماہ بعد اس کو چھٹی ملتی تھی. آپ بھی ایسے قانون سازی کریں، ایسی اخلاقیات کو بڑھاوا دیں نا، بجائے کانسنٹ سیکس کو الاؤ کرانے کے. آپ ان چیزوں کو بڑھائیں کہ بھائی اگر تمہارے گھر میں بھی کام کر رہا ہے، انفارمل لیبرر بھی ہے،
تو اگر ڈرائیور ہے تمہارا تو خیال رکھو کہ 2-3 ماہ بعد اس کو اتنے پیسے دو کہ وہ بیچارہ گھر جا کے ہفتے 10 دن رہ کے آ سکے 2-3 ماہ بعد. اس کا خیال رکھو اس کی بھوک کا. تم تو اپنی بھوک روزانہ مٹا لیتے ہو, تم تو چونکہ استطاعت رکھتے ہو, اس کا بھی تو خیال رکھو, یہ بھی تو حق ہے اس کا. یہ حق لوگوں کو اسے دینا چاہیے, ریاست کو بھی دینا چاہیے کہ چھٹی ملے, گھر جائے. دیکھیں جسمانی بھوک ہر لحاظ سے جیسے آپ کا پیٹ کی بھوک ہے, ایسے جنسی بھوک بھی اللہ نے اس کے ساتھ رکھی ہے. اس کو چینلائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تو شادی بیاہ کے رسوم و رواج کو ختم کرنے کے لیے معاشرت میں باقاعدہ قانون سازی کریں اور امپلیمنٹ کروائیں. ممبر سے بھی اس کی باتیں ہوں کہ سستی اور آسان شادیاں ہوں, شربت کے گلاس پر شادیاں ہوں, نکاح ہوں, تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے آسانی سے بچی بیاہی جائے گی. اور جب وہ آئے گی تو ہلکا سا ولیمہ کر کے آپ اس کو بغیر نمود و نمائش کے, بلکہ ولیمے میں بھی لوگ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو کتنا آسان ہو جائے گا. 18-19 سال کی عمر کے اور اس کو 28-29 سال کی ایج تک لے جاتے ہیں, تو 17-16 سال کی عمر کی بلوغت کے بعد اس پہ کیا بیتتی ہوگی ان 12 سال میں. کہیں بھی کوئی حرکت کر سکتا ہے. وہ کمزور لمحہ تو کسی پہ بھی آ سکتا ہے. آپ کیا اس کو الزام دے رہے ہیں؟ یہ کمزور لمحہ بنانے والے جو ہیں وہ قصوروار ہیں. اسی طرح سے اس طرف آ جائیے, یہ جو لوگ گھروں سے اپنے بچیوں کو, بیویوں کو, بہن کو نکلنے دیتے ہیں چست پجامے پہنا کے, دیکھیے کس قدر یعنی وہ نائلون کے چست پجامے ایک اشتعال بڑھانے میں کردار ادا کرتے ہیں انسان کا. سب انسان ہیں ایسے, مت ایسی باتیں کریں کہ جو غیر حقیقت پسند آ رہا ہو. انسان کو بھوکا بھیڑیا بناتی ہیں وہ چیزیں. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو پورن ہے, خاص طور پہ دیکھیں پورن کا ایک بہت بڑا کردار ہے. جی ہاں آپ کے بالکل. پاس وقت بھی ہے بیچارے لوگوں کے پاس یہاں پہ, چونکہ مصروف عمل نہیں ہے تو وقت بھی ہے اور اتنا سستا انٹرنیٹ, اور وہ فون آپ نے کھولا ہوا ہے. تو کیا یہ صرف ایک پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے کہ کبھی کبھی وہ 2 سائٹیں بلاک کر دیتا؟ پورا معاشرہ کیوں نہیں اس پہ دباؤ ڈالتا ہے؟ اس پہ کیوں نہیں مظاہرے ہوتے ہیں؟ بارش میں ڈوب جائے شہر تو مظاہرے ہو رہے ہیں. ارے ایمان ڈوب رہا ہے, اخلاقیات ڈوب رہی ہیں, اس پہ مظاہرے کوئی نہیں کر رہا کہ بند کراؤ پورن سائٹس پاکستان میں. پاکستان کیوں نہیں بنتا دنیا میں مثالی ملک کے جہاں پورن سائٹ بالکل بین ہو, پراکسیز بین ہو, ہر لحاظ سے اس پہ ریسرچ کی جائے کہ یہاں آنے نہ پائے. معاشرہ اس کو ایسا کر دے کہ ٹیبو بنا دے اس کو, بالکل. کہ جیسے چرسی ہوتا ہے ایسا بنا دے پورن دیکھنے والے کو, اگر کہیں سے بھنک بھی لگے کسی کو. سب مل کے اس کے خلاف جہاد کریں. یہ تو پورن سائٹس ہے, لیکن یہ جو مذاکرے میں بیٹھنے والے لوگ ہیں جن چینلز پہ جا کے بیٹھ کے یہ ساری باتیں بھی اگر کر لیں گے تو چینلز کا خود کا کردار کیا ہے؟ وہ کیا دکھاتے ہیں ٹی وی ڈراموں میں اور ان چیزوں میں؟ کیا وہ حیا کو پروان چڑھا رہے ہیں یا بے حیائی کو پروان چڑھا رہے ہیں؟ سب بے حیائی کو پروان چڑھا رہے ہیں. جب پورا معاشرہ مل کے بے حیائی کو, پھر ایک مزدور کو پیٹتے ہیں یہ لے جا کے کہیں سے, پھر ایک وہ جو غریب کہیں سے پھنس جاتا ہے اس کو پیٹتے ہیں. یعنی اس ملک کے مالی کرپشن میں تو اربوں کرپشن کرنے والا چھوٹ جاتا ہے, اور جنسی کرپشن والے کتنے بڑے لوگ دادے دیش دے رہے ہوتے ہیں, وہ بچتے چلے جاتے ہیں, اور وہ غریب مزدور اس کو درندہ بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے معاشرت میں. اور اس کی حالت کو تو سوچو کہ کیا اس پہ بیت رہی ہے. تم کر کیا رہے ہو اس کے ساتھ؟ اس کو 6-6 دن کا فاقہ کراتے ہو, اس کے بعد کہتے ہو اس نے چوری کر کے کھانا کھا لیا. یہ ماحول ختم کرو نا کہ اس کو 6 دن کی بھوک ہی نہ رہے بیچارے. نہیں لیکن جاوید صاحب بات تھوڑی سی میں انٹرپٹ کروں گا. مطلب مزدوروں کے تناظر میں یہ بات تو ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں مزدور طبقے کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی کچھ ہوتا ہے, لیکن جو کیسز جو ابھی حالیہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے مزدور طبقات جو سامنے نہیں آئے ہیں. وہ کہیں کوئی پڑوسی ہے, کہیں کوئی رشتہ دار ہے, کہیں کوئی بھائی ہے, مطلب قریبی رشتہ دار ہیں جو گلا گھوٹ کے بچیوں کو مار دیتے ہیں. مزدور تو ٹرم ہم یوز کر رہے ہیں. ہر ایک مظلوم ہے, مزدور نہیں ہے, مظلوم ہے وہ شخص بھی, وہ بھائی بھی جو 27 سال کا ہو رہا ہے اور ماں باپ اس کو سوچ نہیں رہے کہ وہ اس کو کہیں باندھتے. آپ ایسی 20 سال میں اس کی منگنی کر دیں یار, کم از کم ہلکی پھلکی. لیکن لوگ خواب دیکھتے ہیں, ماں باپ بھی تو سب مادہ پرست ہو رہے ہیں, ترقی کے خواب دیکھتے ہیں, اور جو رشتہ دے رہا ہے وہ بھی ترقی کے خواب دیکھتا ہے. وہ بھی سوچتا ہے میرا داماد جو وہ کروڑوں پتی ہو, کاروبار کرتا ہو, یہ کرتا ہو. وہ یہ نہیں سوچتا رازق اللہ ہے. وہ رازق کی شکل میں داماد کو دیکھتے ہیں. وہ داماد کو شوہر کی شکل میں نہیں دیکھتے کہ اس کی حفاظت کرے گا, وہ اس کو رازق کی شکل میں دیکھتے ہیں. تو کر دیتے ہیں اس کو 29 سال کا کمزور لمحہ, اس پہ بھی آ سکتا ہے, وہ بھی پڑوسی ہے کسی کا, اس کے گھر میں بھی بہن ہے, اس کے بھی ہمیں ملازمائیں آتی ہیں, اور اس کو تو سب کچھ اویلیبل ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس میں ہر شخص مظلوم ہے, کیا مزدور اور کیا پڑھا لکھا بچہ. ہر غیر شادی شدہ مظلوم ہے. دوسری طرف ہر شادی شدہ وہ بھی مظلوم ہے کہ جس کو آپ نے گھر سے دور بھیجا ہوا ہے, جس کو آپ نے جس سے یہ سہولیات دور کر دی, جس سے بیچارے سے غربت کی وجہ سے اس کے لوگ اس کا خیال رکھیں. پھر وہ شوہر بھی مظلوم ہے جو 40-45 سال کا ہو جاتا ہے, 50 سال کا ہو جاتا ہے, اور اس کی بیوی قابل آسٹروپروسس ہوتا ہے. عورتوں کو ان کے جسمانی ساخت اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ ایک حد تک وہ ان کے معاملات چلتے ہیں, اس کے بعد پھر بے توجہی کی کیفیت ہوتی ہے ان کی. دیکھیں سیدھی بات ہے, تو اسلام نے کیوں اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے دوسری شادی کی اجازت دی ہے؟ اس کو تو ہمارے یہاں لعنت سمجھا جاتا ہے. ایون یعنی بہت سی مذہبی تحریکات میں بھی اس کو ایک عجیب ٹیبو بنا کے پیش کیا جاتا ہے
اس میں معاشرے کی بہت بڑی سہولت ہے. دیکھیں ایک بیوہ ہے رہ رہی ہے بچیوں کے ساتھ, بیوہ بھی غیر محفوظ, بچیاں بھی غیر محفوظ. بالکل. ایک شوہر ہے 50-60 سالہ, اس کی اشتہا تو ختم نہیں ہوئی لیکن اس کی بیوی اس قابل نہیں. اب آپ نے اس کو کیا ایوینیوز چھوڑے اس کے لیے؟ وہی ایوینیوز چھوڑیں کہ دیکھیے عرف عام میں جو سلینگ ہم یوز کرتے ہیں وہ پھر اپنی ٹرک کہاں مٹائے گا, وہ اسی طرح کی حرکات سے کہیں نہ کہیں مٹاتا کہیں غلط راہ پہ چلتا جائے گا, اور کہیں نہ کہیں کوئی زور زبردستی ہوئی تو معاشرے میں اپنی عزت کے خوف سے وہ کوئی بھی حرکت کر بیٹھتا ہے اس حرکت کرنے کے بعد, جس میں قتل تک ہو جاتا ہے. تو آپ ایسے راستے کھلے رکھیں نا کہ وہ کہیں بیوہ بھی محفوظ ہو جائے, اس کی بچیاں بھی محفوظ ہو جائے, وہ اپنے دوسرے نکاح میں اس کو لے آئے. بالکل. یہ نکاح کو آسان کرنا, پہلے نکاح کو آسان کرنا, دوسرے نکاح کو ٹیبو نہ چھوڑنا, لوگوں کا شوہر تلاش کرنا اپنی بچیوں کے لیے, نہ کہ رازق, یہ رویوں کی تبدیلی کی ضرورت ہے. بالکل. یہ تو مطلب یہ تو بالکل آپ نے ایک گفتگو کا ایک بالکل نیا اسپیکٹ جو ہے وہ کھولا ہے کہ یہ جو جنسی درندگی یا جو مجموعی طور پر لوگ جنسی طور پر بیرا روی کا شکار ہو کر جو ہے معصوم بچیوں کو اور خواتین کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں, تو اس کا حل تو پورے معاشرے کو اس صورت میں ادا کرنا ہوگا کہ دوسری شادیوں کے لیے ایک دروازہ کھولا جائے, معاشرے میں قبولیت عام ہو تاکہ وہ لوگ اپنے جنسی جذبات کی جو تسکین ہے اس کے لیے جائز راستہ جو دین نے ہمارے رکھا ہے, یا جو دیگر معاشروں میں بھی نکاح جو ہے قابل قبول ہے شادی کی شکل میں, وہ اس کو رواج دیا جائے. اور دوسرا آپ نے یہ بات کہی ہے کہ پون جو بہت تیزی کے ساتھ سرایت کرتا جا رہا ہے ان چھوٹی چھوٹی اسکرینوں کے ذریعے اور آسان وائی فائی کی صورت, ایون یہ کہ چوکیدار ہو گارڈ ہو وہ تک آ کے اندر دفتر سے بولتا ہے بھائی ہمیں وائی فائی کا پاسورڈ دے دو, اور پھر اس کے بعد وہ اس وائی فائی سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس پوری صورتحال کے اندر یہ 2-3 آسپیکٹ ہیں, اور میڈیا ہے جو کہ مستقل ایسے ڈرامے یا ایسے کنٹینٹ کو پروڈیوس کر رہا ہے جس کے اندر جنسی کشش کو بڑھاوا دیا جاتا ہے, یعنی خواتین کو گلیمرائز انداز میں پیش کیا جاتا ہے, اور پھر وہ اس کی دیکھا دیکھی خواتین وہی لباس پہن کر یا اسی جیسا لباس پہن کر جب سڑکوں پہ اور بازاروں میں پہنچتی ہیں تو ان کو دیکھنے والی آنکھیں وہ خود اس کے جو ہے اثرات جو ہے ان پر پڑتے ہیں. تو ایک یہ جو تنقید اسی تناظر میں بار بار کہی جاتی ہے کہ خواتین کے کپڑوں کو جو ہے فوکس کیا جاتا ہے, یہ جو عورت مارچ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان میں ان کے نعرے بھی تو یہی ہوتے ہیں کہ جی کیوں تم جو ہے میرے لیے, مجھے تم نے کیا بس یہ سمجھا ہوا ہے, اور مجھے تم نے کیا بس یہ کپڑوں پہ نظر رکھتے ہو, اور میرے اس طرح کی جو بات پہلو آتا ہے عورت مارچ اور جیسے طبقات کی طرف سے, اس کو آپ کیا ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں یہ فرمائش تو مغرب زدہ ذہن ہمیشہ سے کرتا آیا, یہ تو مغرب کی اپنی فرمائش ہے کہ میں فیول ٹو دا فائر کرتی رہوں اور میں اپنے کپڑوں کے ذریعے سے اور تمہاری اشتہا کو بڑھاتی رہوں, اور تاکہ وہ تمام کارپوریٹ کا کاروبار چلتا رہے. اور لیکن یہ کہ تم پہ کیا بیتتی ہے, یہ تو بالکل ایک غیر حقیقی بات ہے کہ ایک عورت اپنے کپڑوں کے بعد کہے کہ جی مرد کو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا چاہیے, اور وہ کھلی بھی رہے, بے حیائی بھی ہو, یعنی وہ بے پردہ ہو, اور اس کی یعنی دعوت دے رہی ہو گناہ کا, اس کا لباس دعوت دے رہا ہو گناہ کا. دیکھیں اللہ اور اس سے رسول کے قوانین صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین نے جو تعلیمات دی ان میں لفظ جو ہے نا وہ خطوات شیطان ہے اس بارے میں, یعنی جو اسٹیپس ہوتے ہیں نا, فٹ اسٹیپس آف شیطان, یہ ایکچولی فٹ اسٹیپس ہوتے ہیں. آپ اور ہم مرد ہیں, ہم جانتے ہیں کہ فٹ اسٹیپس کیا ہوتے ہیں. پہلے ایک ہلکی سی جھلک ہوتی ہے اور اس کے بعد آگے کی اشتہا ہوتی ہے اور پھر اس کے آگے کی اور اس کے آگے کی. تو یہ جو پورن ہے نا, پورن یہ بھی ایک مرحلہ ہے, اور جنسی عمل جو ہے وہ اس کا ایک اختتام ہے. اب اس سے پہلے کے مراحل تو معاشرہ کب سے طے کرا رہا ہے. یہ جو عورت کا ایسے اشتہا انگیز بے پردہ, یا جس کو کہنا چاہیے نا کہ ٹیزنگ لباس میں, ٹیزنگ لباس ہے آج کل, تو چاک کھلے ہوئے ہوتے ہیں, اس قمیص کے چاک کھلے ہوئے ہوتے ہیں. چاک کھلنے کا کیا مطلب ہے, اور اس میں اس کی پورا جو خد و خال ہے وہ دکھ رہے ہوتے ہیں. اور خد و خال کا دکھنا نہیں ہے بلکہ آیا ہوتے ہیں, نمایاں ہوتے ہیں اس کپڑے کے ذریعے سے جو جرسی بنائی گئی ہے, باقاعدہ اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. تو یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہی ہوتی ہے, وہ اپنے لبھانے کے لیے نہیں کر رہی ہوتی, اٹریکٹ کرنے کے لیے. کیونکہ وہاں تو محرم نامحرم ہوتے ہیں آفس میں, تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں اپنے شوہر کے سامنے یا محرم کے سامنے جس طرح بھی وہ چاہے, جس طرح تک اللہ نے اجازت دی رہ سکتی ہے. تو یہ جو فٹ اسٹیپس ہے نا, ان میں عورت کا ڈریس اپ بہت بڑا فٹ اسٹیپ ہے. یہ سب کچھ نہیں ہے لیکن یہ اس کو آگے لے کے جاتا ہے. ظاہر بھرے بازار میں عورت اگر ہے تو وہ اس پہ دست درازی نہیں کہے گا, لیکن وہ اس کو فرسٹریٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. آگے جا کے پھر وہ اور راہ اختیار کرتا ہے, پھر وہ ڈرامہ دیکھتا ہے, وہ اس کو مزید فرسٹریٹ کرتا ہے. پھر وہ
پون کی طرف جاتا ہے وہ اس کو مزید فرسٹریٹ کرتی ہے. اور یہ ہر جمع ہوتے 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 یہ لاوا آخر آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیوں اس مظلوم کا تصور تو کریں آپ کہ وہ لاوا کہیں سے پھٹنا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کانسینٹ میں نکال دے لاوے کو. ارے بھائی وہ نکاح کے ذریعے اپنی نیڈ کو پورا کرے. جنگل اور بلی جانور اور کتے کا قانون کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون اور کس کا بچہ، اور کانسینٹ کے ذریعے سے کیا اور بس نکل لیے. اب کیوں اس ماحول کو ترویج دینا چاہ رہے ہیں؟ خدا را یہ تو سمجھیں کہ اس ماحول کے بعد بھی کہیں ریپ نہیں رکے ہیں. اس ماحول آنے کے بعد بھی ریپ تو کہیں نہیں رکتا ہے. یہ تو بندے کو قید اور یہ جو حدود رکھی جاتی ہیں تو اللہ ہی کے بنائے ہوئے قانون پہ رکھی جاتی ہیں، ورنہ مغرب سدھر چکا ہوتا. اچھا ہمیں جس چیز کی راہ دکھائی جا رہی ہے وہ سیکس وتھ کانسینٹ. اور میرے ڈریس کو مت دیکھو اور میرے حلیوں کو مائنڈ مت کرو اور میرے حلیوں کو نوٹ مت کرو، اور میں تمہیں کیوں کپڑوں ہی کی وجہ سے میرا وجود کیوں ہے، میرا ایک انٹلیکچوئل وجود بھی ہے. یہ جو نعرے دیے جاتے ہیں تو یہ سب نعرے تو 400-500 سال سے دے دیے گئے اور قبولیت اختیار کر چکے ہیں، قانون کا حصہ ہے. اسکینڈینیوین کی حالت ہے آپ دیکھیے کہ یعنی مانا 80 سالہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑتے ہیں کسی 80 سالہ بیچاری بڑھیا کو، نہ یہاں پہ کوئی 12 سالہ بچی کو چھوڑتے ہیں وہاں پہ بھی. تو وہاں تو یہ کبھی بڑھ نہیں سکتی ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتی. جس راستے پہ اگر لے جانے کی مغرب لوگ ہمیں کوشش کر رہے ہیں، الٹا ہی تباہی کا راستہ. پورا معاشرہ ان کو مظلوم سمجھے، ان کیفیات کو سمجھے، ان کا تدارک کرے. عورت کا احترام کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس مظلوم کی دادرسی اس طرح کی جائے کہ نکاح جلد ہوں، کم عمر میں ہوں. والدین جو ہے بچی کے والدین کا بہت بڑا کردار ہے اس میں، وہ بھی اس میں کردار ادا کریں. بچے کے والدین بھی یہ خواب نہ دیکھیں کہ پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، 29-30 سال کے ہو جاؤ، 31 سال کے ہو جاؤ، اس وقت تک جو دل چاہے تم کرتے رہو. تو یہاں سے شروعات ہو. والدین دونوں طرف کے یہ سمجھیں کہ رازق تلاش نہیں کر رہے ہم، رازق خدا ہے. اور معاشرے میں وہ روایات ہوں، آپس میں مل جل کے رہنا، خاندان مضبوط ہوں گے تو ایک کمانے والا نہیں بھی پورے گھر کو سہار لیتا ہے. ورنہ آج تو ہر فرد کو کمانا ہے، لیکن ہر فرد کمائے گا تو پھر وہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو وہ عمر نکلے گی. دیکھیں مسائل تو ایسے ہی ڈسکس ہوں گے تو آگے بڑھیں گے. یہ نہیں ہوگا میں اس کے یعنی ہم کوئی ایک پہلو پہ جائزہ لے لیں اس کا. نہیں، بات درست ہے آپ کی جاوید صاحب، لیکن میں ایک چھوٹی سی اس میں کوئی جو اپنا بھی، بلکہ اس وقت جو ایک شادیوں والی جو صورتحال ہے نا، ان میں طلاقوں کی شرح ایکسٹراڈنری بڑھی ہوئی ہے اور تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں. یعنی ایون یہ کہ شادی نکاح ہوا اور ود ان 1 منتھ، ایک پہلے مہینے کے اندر طلاقیں ہوئی ہیں. یہ معاملہ بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور دوسری شادی تو ایک شادی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی تو خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے محسوس ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں. تو یہ خود ایک الگ چیلنج ہے کہ جہاں ایک نہیں سنبھل رہی اور ایک نہیں مینیج ہو رہی تو دوسری کیسے ہوگی، اور اگر دوسری نہیں ہوگی تو پھر نتیجتاً یہ واقعات بڑھیں گے. لوگ اس طرح سے، یہ تو ایک سلپری سلوپ ہے، اس پہ پاؤں تو آلریڈی ہم نے رکھ دیا ہے. دیکھیں یہ تو ایک سلپری سلوپ ہے اور یہ جدید ذہن تیار کر کے، جدید اس نظام کا حصہ بن کے، اس تعلیمی نظام کا حصہ بن کے ہم نے، آپ مجھے بتائیے کہ رورل ایریاز میں آپ کو طلاق کا وہ ریشو نہیں ملے گا. اس تعلیمی نظام، معاف کیجیے گا آپ کہیں گے کہ جی پھر جاہل رکھا جائے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ تعلیم بھی جہل ہے جو خدا سے بیگانہ کرتی ہے انسان کو. یہ جہل ہے. اور کیا ہے یہ جہالت نہیں ہے تو کیا ہے یہ تعلیم جو ہے یہ آپ آلریڈی سلپری سلوپ پہ تو پاؤں رکھ چکے. اب آپ یہ ہے کہ کہاں سے جا کے کیا ریمیڈی تلاش کریں گے. دیکھیں سلپری سلوپ کیا ہے کہ آپ نے لڑکی کو خواب دکھایا، لڑکے کو خواب دکھایا. ہمارے یہاں BBC کے سرویز دیے جاتے تھے، لوگ حیران ہوتے تھے پاکستان میں طلاقیں کیوں نہیں ہوتی. لوگوں کو فکر لگی تھی پاکستان میں طلاقیں کیوں نہیں ہوتی. آپ عورت کو تعلیم دلائیں. ایک تو عورت کی تعلیم ہوتی ہے وہ جو اس کو گھر سنوارنے کے لیے دلائی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے اس کو معاشی طور پہ انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے دی جاتی ہے. اور حضرت خدیجہ کا واقعہ کوٹ کر دیتے بس لے دے کے، اس کا نہ سیاق و سباق دیکھتے ہیں، نہ اس کا تناظر سمجھتے ہیں، نہ ان کی اپنی حیثیت سمجھتے ہیں اس کاروبار میں سب کچھ میں، لیکن بس ان کی مثال دیتے ہیں. ارے بھائی جب عورت کو آپ گلی گلی کوچے کوچے انڈیپینڈنٹ کر دیں گے، اس کو 20,000 اور پھر 50,000 اور لاکھ روپے اس کے ہاتھ میں آئیں گے، تو جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، عورت کا اپنا ایک ذہن ہے، اس کو جتنی آپ معاشی خود کفالت دیں گے وہ بیچاری تنہا رہ جائے گی. بظاہر اس کو یہ امپاور کر رہے ہوتے ہیں، ویمن امپاور کو، لیکن وہ تنہا کر دیتے ہیں اس کو. مرد اس کو بموڑتا ہے، اس کے دوست احباب جب وہ طلاق لے لیتی ہے یا شادی شدہ نہیں ہوتی، اکیلی رہتی ہے، تو اس کے تمام بھائیوں کی تو بھابیاں آ جاتی ہیں. وہ تنہا ہوتے ہوتے اپنے اپارٹمنٹ میں علیحدہ چلی جاتی ہے، بھائی تو اپنے بیڈ رومز میں چلے جاتے ہیں، وہ تنہا رہ جاتی ہے. اور اگر اپنے اپارٹمنٹ میں بھی رہے گی تو دنیا کی سب سے قیمتی ڈنر سیٹ، ہمارے یہاں HR کی ایک بہت بڑی مینیجر تھی، بیچاری کہتی تھی میرے پاس فرانس سے میں لے آتی ہوں ڈائننگ سیٹ، ڈنر سیٹ، لیکن پھر رات کو تنہا میں ڈنر کرتی ہوں، اس لیے کہ بس وہ عمر نکلتی گئی
اور اس میں کیریئر میں پھر وہ تنہا رہ جاتی ہے. پھر مرد بھی بگوڑنا چھوڑ دیتا ہے. جب تعظیم کا اور خدمت کا وقت آتا ہے تو وہ تنہا رہ جاتی ہے. تو یہ تنہائی آج عورت کو ویمن امپاورمنٹ میں تنہا کر رہے ہیں, یہ تنہا کر رہے ہیں, اسے کمزور کر رہے ہیں. عورت کی تو مضبوطی کیا ہے؟ عورت کی مضبوطی تو یہ خود چھین رہے ہیں. اس کو معاشی طور پہ امپاور کہتے ہیں کہ اس کو امپاور کرو. جب عورت امپاور ہوگی نا تو کیا ہوگا کہ وہ خود سری اس کے اندر آئے گی اور اپنے وہ حقوق کی وہ والی بات کرے گی جو قطعی اسلام نے جس کی بات نہیں کی ہے. اسلام نے تو توقیر, عزت اور شیلٹر کی بات کی ہے. وہ شیلٹر سے باہر جائے گی تو پھر کیا حشر ہوگا اس کا آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوتا ہے. پھر سنگل پیرنٹ پوری زندگی وہ ایک اکیلی عورت بیچاری اپنے آپ کو سردی میں خود تو ننگی ٹانگیں لے کے باہر جاتی ہے, مرد 10 کپڑے پہن کے گھومتا ہے, اور وہ عورت تنہا بھی ہوتی ہے, بوجھ بھی معاشی اٹھاتی ہے اپنی اولادوں کا جو مرد جھیل کے پیدا کر کے بھاگ جاتا ہے. یہاں تو اس کو وہ سہولیات. تو یہ جو عورت کے امپاورمنٹ کا نعرہ ہے نا, طلاقوں کی تو وجہ یہ بن رہا ہے عورت کے امپاورمنٹ کا نعرہ. عورت کو اسلام سے زیادہ امپاور کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا. بہت شکریہ جاوید صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا. آپ نے یقیناً جو ہے وہ اس پوری صورتحال میں جو گفتگو رکھی اور جو نکات پیش کیے کہ جس کے اندر اس وقت ہمارے معاشرے کو جو جنسی جذبات ہیں اس کو قابو میں رکھنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ شادیوں کے رواج کو بڑھایا جائے اور دوسری شادی کو جو ہے ایسا معیوب نہ سمجھا جائے جیسا ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں جو لوگ ہیں ان کے جو مختلف مسائل ہیں ان کو وہ جو ہے وہ کسی اور جگہ سے چاہتے ہیں کہ وہ پورا کریں اور ایسے واقعات جنم لیتے ہیں. ایک یہی نہیں بلکہ پون ویب سائٹ اور پون تک رسائی جو ہے خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر معاشرے میں پھیلتی ہوئی مختلف چینلز یا مختلف ذرائع سے جو بے حیائی کا کلچر ہے, جو ایسا کلچر ہے جو ریانی و فحاشی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جو مرد کی ان جنسی جذبات کو بڑھاتا ہے, وہ سب عوامل جو ہیں ایسے واقعات کو جنم دینے کا سبب بنتے ہیں. تو بنیادی طور پر ہم ریاست کی بھی اور بحیثیت معاشرہ ہم سب کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان پہلوؤں کو دیکھیں اور سمجھیں کہ جب ہم ان پہ بات کر رہے ہیں, کہ جب ان پر سوشل میڈیا پہ بحث چل رہی ہے, گلی محلوں میں نشستوں میں گفتگو چل رہی ہے, تو اس کے ان پیراؤں پر بات کریں کہ جو حقیقی طور پر جو ہے وجوہات بنتے ہیں اور بن سکتے ہیں. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس ہمارے معاشرے پر اپنا رحم و کرم فرمائے, ہماری بہن بیٹیوں بیویوں ماؤں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان عوامل کو جن کی وجہ سے ایسے جنسی درندے بے قابو ہو رہے ہیں, ہم ان عوامل کو ختم کر سکیں اور ایک حیادار معاشرہ تخلیق پا سکیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.